Hello students, welcome to the online class of MPS Baru. तो यूनिट थर्ड के U3 के हमने हिस्ट्री में पहला जो चैप्टर था U3 का वो हमने कंप्लीट किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में, उनको हल करने में, उनके आंसर्स निकालने में कामयाब हुए होंगे। अगर आपने क्वेश्चंस के वो आंसर्स नहीं निकाल पाए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों को इसका उस चैप्टर के क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो यूनिट थर्ड में हमारा दूसरा जो U3 के अंदर दूसरा जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म है। वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म यानी उस समय अगर आप बात करेंगे जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, उस समय हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ की औरतों की हालात कुछ अच्छे नहीं थे, यहाँ के लड़कियों के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। आप जानते हैं कि हिंदू समाज जो है वो बहुत सारे कास्ट में, ज़ात पात में बटा हुआ था। हाँ, तो वुमेन हो गया, समझ गए आप, कास्ट हो गया, ज़ात पात, और रिफॉर्म हो गया इस्लाह। इस्लाह मतलब होता है चेंज, यानी उसमें चेंज फॉर बेटरमेंट, यानी अच्छाई के लिए या भलाई के लिए चेंज करना, चेंज लाना, तब्दील कर देना, उसे हम कहेंगे रिफॉर्म। तो उस समय की अगर आप हिंदू सोसाइटी की बात करेंगे या दी वुमेन, द कंडीशंस ऑफ वुमेन या द स्टेटस ऑफ वुमेन, तो हिंदू समाज में औरतों के लिए कोई अच्छी मुकाम नहीं था उस समय। उनको काफ़ी इन्फीरियर माना जाता था, उन्हें काफ़ी कमतर माना जाता था मर्दों के मुकाबले में। और इसके अलावा समाज भी ज़ात पात में बटा हुआ था। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि किस समय बच्चे जो है आज से तकरीबन 200 साल पहले की किस तरह रहते होंगे? क्या अभी हम जो हमारे लिविंग स्टाइल है, हमारे रहन सहन है, क्या वैसे ही उनके रहन सहन रहे होंगे या उससे मुख्तलिफ थे? तो अब आज की बात करेंगे तो बहुत सारे लड़कियां जो है मिडिल क्लास से वो स्कूल जाते हैं, और अक्सर जैसे कि आपके स्कूल में पढ़ते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों जो है स्टडी करते हैं एक साथ, आपस में मिलकर एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था बिल्कुल। तो बड़े होने पर आज के दौर में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बच्चियां जो है वो कॉलेजेस चले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, और इसके बाद तालीम से फ़ारिग होने के बाद वो लोग का अलग अलग जगहों पर जॉब्स भी करते हैं, काम करते हैं। तो आज के दौर में शादी से पहले जो है एक लड़की को लीगली उसका क्या होना चाहिए, एडल्ट होना ज़रूरी है। कानूनन जो है उसका एडल्ट होना ज़रूरी है। एडल्ट होने का मतलब है कानून ने एक उम्र तय किया है कि जब तक लड़की 18 साल की नहीं होगी तब तक लड़की शादी नहीं कर सकते। 18 साल से पहले अगर शादी करेगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो इसी तरह लड़कों के लिए भी एक बाकायदा उम्र उन्होंने तय किया है 21 साल का। तो अगर उस समय की बात करेंगे, हिंदू सोसाइटी की बात करेंगे, तो उस समय क्या था कि चाइल्ड मैरिज बिल्कुल कॉमन था, यानी छोटे में ही बिल्कुल शादी कर देना। 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, और लड़कों का 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में शादी करना बिल्कुल आम सी बात था उस समय। तो आज के दौर में लड़के लड़कियां जो है वो जिसे चाहें शादी कर सकते हैं, यानी अपने मनपसंद के लड़के से, अपने मनपसंद की लड़की से शादी कर सकते हैं। किसी भी कास्ट से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, उसके साथ शादी कर सकते हैं। और इसके अलावा आज के दौर में विडोज़ भी जो है, यानी जो बेवा होते हैं, विडो हम किनको कहते हैं, बेवा जो होते हैं, यानी जिनके शोहर न रहे, जिनके शोहर मर चुके हैं, उन्हें, उन औरतों को हम विडोज़ कहते हैं। तो विडोज़ जो है दोबारा शादी कर सकते हैं। तो उस समय ये पूरा जो सिनेरियो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उस समय
نہ تو ویڈوز ری میریج کر سکتے تھے، دوبارہ شادی کر سکتے تھے بیوہ، اور نہ ان لڑکے لڑکیوں سے اپنے پارٹنر کو، اپنے بیوی کو یا ہسبینڈ کو چننے کا انہیں کوئی رائٹ تھا، یعنی وہ سارا فیملی ڈیسائیڈ کرتا تھا. اور اس کے علاوہ کاسٹ اور کمیونٹی کا بھی خیال رکھا جاتا تھا. لیکن ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اگر آپ بات کریں گے تو وومن مردوں کی طرح عورتیں بھی اب ووٹ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ الیکشنز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ہاں بے شک یہ رائٹس جو ہے سارے انجوائے نہیں کرتے ہیں. تو پور پیپل جو ہے، ہاں آج کے دور میں بھی لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کی پہنچ جو ہے ایجوکیشن تک اتنی نہیں ہے، ایجوکیشن ان کے لیے اتنی ایکسیسیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کی فیملی کنڈیشنز پورٹی کی وجہ سے اور کچھ ایسے دور دراز علاقوں میں ہونے کی وجہ سے ایزی ایکسیس نہیں ہے ایجوکیشن بہت سارے غریبوں کے لیے اور بہت سارے ٹرائبلز کے لیے. تو آج بھی بہت سارے فیملیز میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو چوز نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر آپ آج سے پہلے بتا دیا 200 سال پہلے کی بات کریں گے تو یہ چیزیں بالکل مختلف تھی. بہت سارے بچے جو ہے تو ان بہت سارے بچوں کو چھوٹے میں ان کی شادی ہو جاتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو مسلمس ہو. تو وہ دونوں جو مرد ہوتے تھے وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے تھے، ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتے تھے. اور ملک کے کچھ حصوں میں اور جو ویڈوز ہوتے تھے ان کی کافی تعریف کیا جاتا تھا اگر وہ لوگ اپنے ہسبینڈ کے فینرل پائر کے ساتھ، یعنی اپنے ہسبینڈ کے جو جنازہ ہے اس کے ساتھ اگر وہ جلنا پسند کریں گے تو اسے ستی سسٹم کہتا تھا. یہ ہندو سماج میں تھا. اس کو ستی سسٹم جو ہے وہ ہندو سماج میں ہوتا تھا، اور ہندو سماج کے ستی سسٹم کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی ہسبینڈ مر جاتا تھا، شوہر کی جب ڈیتھ ہو جاتے تھے تو بیوی کو زندہ جلایا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہندوؤں کو موت کے بعد مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے، ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے. تو اس فینرل پائر کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا. تو کون بیوقوف ابھی زندہ جلنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس سمے کوئی بھی عورت اگر جلنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا تو اس کی بڑی تعریفیں ہوتی تھی. یہ عورت جو ہے کافی پاک دامن تھی، کافی نیک باز عورت تھی کہ اس نے یہ ستی بن گئی، یعنی یہ اپنے پتی کے ساتھ ہی اس نے اپنی جان دے دیا، اور اپنے پتی کے ساتھ یہ بھی اس فینرل پائر کے ساتھ جل گئی. تو اس طرح کی عورتوں کو ستی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتے تھے ورچوئس وومن. ورچوئس مطلب پاک دامن یعنی نیک خاتون ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ عورتوں کو پراپرٹی بنانے کے جو رائٹس تھے اس پر بھی ریسٹرکشنز تھے. تو اس کے علاوہ بہت سارے عورتیں جو ہے ان کی پہنچ ایجوکیشن تک بالکل نہیں تھی، یعنی وہ غیر تعلیم یافتہ ہوتے تھے، پڑھائی نہیں ہوتے تھے ان کے. تو ملک کے بہت سارے حصوں میں یہ اس چیز پہ یقین ہوتا تھا کہ یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کسی عورت کو ایجوکیٹ کرو گے، اگر کسی عورت کو تعلیم دو گے، وہ بہت جلد کیا بن جائے گی؟ ویڈو بن جائے. یہ اس طرح کے سپرسٹیشس بلیوز تھے کہ مطلب اگر کسی عورت کو پڑھائیں گے تو بہت جلد اس کا مرد جو ہے، اس کا جو شوہر جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی. تو اس قسم کے بہت سارے مسکنسیپشنز، بہت سارے کیا کہیں گے کہ سپرسٹیشس بلیوز اس سمے ہندو سوسائٹی میں تھا. اب یہ پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں، ایک یورپین آرٹسٹ نے کھینچی ہے 1813 میں. تو یہاں پر آپ کا یہ پتی کو جلایا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس عورت کو یہاں پر دھکیلا جا رہا ہے اس آگ میں. اور اس عورت کو کیا کرتے تھے کہ پتی کے موت کے بعد اس پتنی کو یا تو خوشی یا اگر اس کی خوشی نہیں ہوتی تھی، اگر وہ راضی نہیں ہوتے تھے جلنے کے لیے، اسے زبردستی بھی کیا جاتا تھا. تو یہ پریکٹس آف ستی جو ہے، ستی سسٹم کے جو تھا، اس کو ویسٹ والوں نے ایسٹ کا یعنی مشرق کے بیربرزم کا، مشرق کے ظلم کی ایک ایویڈنس کے طور پر انہوں نے اسے رکھا ہے کہ کس طرح یہ مشرق کے لوگ اپنے ہی لوگوں پر اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں، کہ کس طرح زندہ اس طرح عورتوں کو جلایا جاتا ہے.
تو اگر آپ ڈفرینس کی بات کریں گے مین اور وومن میں، تو یہ صرف سوسائٹی میں نہیں ہوتے تھے، بہت سارے ریجنس میں لوگ جو ہے وہ کاسٹ بیس پہ، کاسٹ کے لائنس پہ، ذات پات کے لائنس میں بٹے ہوئے تھے. تو اگر آپ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے کی کلاس میں بھی سمجھا دیا ہے کہ ہندو سوسائٹی جو ہے وہ 4 کاسٹ میں ڈیوائیڈڈ تھا. سب سے ٹاپ کے کاسٹ جو ہوتے تھے وہ شاتریاس ہوتے تھے، کیا بولتے برہمنس ہوتے تھے، اس کے بعد شاتریاس ہوتے تھے، اور اس کے بعد ویشیاس ہوتے تھے، اور جو سب سے نچلا طبقہ جو ہوتا تھا، ذات جو ہوتا تھا، وہ کیا ہوتے تھے، وہ لوور جو کاسٹ ہوتا تھا وہ شودراس ہوتے تھے. تو برہمنس اور شاتریاس اپنے آپ کو سب سے اپر کاسٹ مانتے تھے، اپنے آپ کو سپیریئر مانتے تھے، اور دوسرے جو ہوتے تھے ٹریڈرز اور مونی لینڈرز، ان کو ویشیاس کہتے تھے، وہ تیسرے نمبر پہ آتے تھے. اور لاسٹ میں جو ہوتے پیزنٹس، آرٹیزنس، ویورز، پوٹرز، ان کو شودراس کہتے تھے. اور اس سے بھی نیچے جو ہوتے تھے ایک اور کاسٹ میں بٹا ہوا تھا اتی شودراس. یہ بھی شودراس کے اندر اور اتی شودراس ہوتے تھے. وہ لوگ ہوتے تھے جو جھاڑو پوچھا مارنے کا کام کرتے تھے، صفائی کا کام کرتے تھے، ان کو اتی شودراس کہتے تھے. تو سٹیز کو، ولیجز کو صاف کرنے کا جو کام کرتے تھے، اور یا وہ کام کرتے تھے جو اپر کاسٹ کے لوگ جنہیں گندا مانتے تھے، پلیوٹنگ مانتے تھے، ان کام کو کرنے والوں کو وہ اتی شودراس کہتے تھے. تو اپر کاسٹ جو ہے ان کو، اپر کاسٹ کے لوگ جو ہے، اونچے طبقے کے جو لوگ جو ہے، اکثر ان لوگوں کے ساتھ انٹچیبلس یعنی اچھوت، یعنی ان سے ٹچ، انہیں بالکل ہمیں چھونا بھی نہیں ہے، اچھوت ہے، ان سے بالکل دور رہنا ہے. اس قسم کی ان کا برتاؤ ہوتا تھا ان لو کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ. تو ان کو اس کے علاوہ ان لو کاسٹ کے لوگوں کو ٹیمپلز میں انٹر ہونے بھی نہیں دیا جاتا تھا، مندروں میں جانے کی اجازت انہیں نہیں تھا، اور ان کنوؤں سے پانی نکالنے کی بھی اجازت نہیں تھا جو کنویں اپر کاسٹ کے لوگ استعمال کرتا تھا، یا ان تالابوں میں نہانے کی بھی اجازت نہیں ہوتے تھے جہاں پر اپر کاسٹ کے لوگ نہاتے تھے. تو انہیں اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفیریئر ہیومن بینگس مانے جاتے تھے، یعنی کمتر مانا جاتا تھا، اپنے سے ان کو کم مانتے تھے. تو پوری 19 تو 20 سینچری میں یہ سارے نارمس اینڈ پرسیپشنز جو ہے، یہ سارے جو رولز تھے، جو سوسائٹی میں جو اسٹیبلشڈ رولز تھے، ان کو ہم نارمس کہتے ہیں. تو یہ سارے آہستہ آہستہ کیا ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سارے چینجز آئے ہیں، کہ کس طرح یہ ہندو سماج جو ہے پھر آہستہ آہستہ چینج ہو جاتے ہیں، کس طرح یہ انٹچیبلس، ذات پات سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ابھی ختم تو نہیں ہوا، ابھی قانون بنانے کے باوجود بھی ابھی بھی یہ ذات پات سسٹم جو ہے پریویلنٹ ہے، اور ابھی بھی یہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بچوں کو تعلیم نہیں دیا جاتا ہے، اور بچوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے بچوں کے بھی حق پہ. اس طرح کے بہت سارے آپ کو انسٹنس ابھی بھی ملتے ہیں. تو پھر بھی چینجز آئے. تو یہ چینجز کیسے آئے ہم دیکھیں گے. ورکنگ ٹورڈس چینج فرام دی ارلی 19 سینچری. تو ارلی 19 سینچری سے آگے، ارلی 19 سینچری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو 1800 سے 1800، یعنی اسے ہم ارلی 19 سینچری کہیں گے. 1800 کا جو فرسٹ ڈیکیڈ تھا، 1800 سے 1810، یہ ہو گیا ارلی 19 سینچری. تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشنس ملتے ہیں سوشل کسٹمز کو لے کر، پریکٹس کو لے کر. یہ سارے جو سوشل کسٹمز اینڈ پریکٹس ہے وہ ایک نئی شکلیں لیتے ہوئے بہت سارے ایسے ڈیبیٹس ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس کا ایک اہم جو وجہ تھا اس ڈیولپمنٹ کا، نیو فارمز آف کمیونیکیشن. پہلی بار بکس، نیوز پیپرز، میگزینس، لیفلیٹس، پیمفلیٹس، اس طرح کی چیزیں چھاپے گئے ہیں پرنٹ کلچر کی وجہ سے، پرنٹ کے آنے کی وجہ سے. تو یہ سارے بہت سستے ہو جاتے ہیں. اب بہت سارے لوگ جو ہے ان کی پہنچ جو ہے ان چیزوں تک ہو جاتی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، مینuscripts ہوتے تھے. مینuscripts مطلب ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کو مینuscripts کہتے ہیں. جو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتے ہیں انہیں مینuscripts کہتے ہیں. اور جب پرنٹ آ گئے، میکینیکل پرنٹنگ آ گئے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں اور سستے دام پر کتابیں چھاپنے لگے، اخبارات آ گئے. تو لوگوں کی پہنچ جو ہے ان چیزوں تک، ان اسٹڈی میٹیریلز تک ہو جاتے ہیں. پہلے بکس جو ہوتے تھے وہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے اور بہت مہنگے ہوتے تھے، تو ہر کوئی بکس جو ہے خرید نہیں پاتے تھے، پڑھ نہیں پاتے تھے. تو ان مینuscripts کے بارے میں آپ نے تھوڑی بہت 7th میں پڑھا ہے. تو اس وجہ سے آرڈنری پیپل جو عام لوگ جو ہے اب انہیں پڑھ سکتے تھے.
تو اب بہت سارے ان میں سے لکھ بھی سکتے تھے اور اپنے آئیڈیاز کو اپنے لینگویجز میں ایکسپریس کر سکتے تھے. تو ہر قسم کے ایشوز پر سوشل، چاہے وہ سماجی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، مذہبی ہو، اب ان سارے ایشوز پر، ان سارے مسئلوں پر اب ڈیبیٹ ہو سکتے تھے، ان پہ ڈسکشنز چل سکتے تھے. اور کبھی کبھار یہ ڈیبیٹس اور ڈسکشنز جو ہے وہ ان ڈیبیٹس اور ڈسکشنز میں عورتیں بھی حصہ لیتے تھے. نئے شہروں کی بات ہو رہا ہے. تو ڈسکشنز جو ہے اب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ڈسکشن پہنچ جاتے تھے. اور آہستہ آہستہ یہی ڈسکشنز، یہی چیزیں جو ہے پھر ایک سوشل چینج کو لے کر ایک مومنٹ کا شکل لے لیتے ہیں، ایک تحریک کا، یعنی سماج میں چینج لانے کے لیے، ریفارمیشن کا ایک چینج لانے کے لیے ایک تحریک کا شکل بھی لے لیتے ہیں. تو ان ڈیبیٹس جو ہے وہ اکثر ان کی شروعات جو ہے انیشیٹ کرنا، مطلب پہل کرنا، شروع کرنا، شروعات جو ہے ان ڈیبیٹس کی، ان ڈسکشنز کی، وہ ریفارمرز کرتے تھے اور ریفارمز گروپس کرتے تھے. تو ان میں سے ایک ایسا ہی ریفارمر مانا جانا ایک ریفارمر ہے راجا رام موہن رائے. وہ ایک سوشل ریفارمر تھا. تو 1772 میں ان کی جنم ہوئی ہے اور 1833 میں انہوں نے وفات پائی ہے. ایک ریفارم ایسوسیشن بنایا تھا اس نے برہمو سماج کے نام سے. تو یہ آپ کو ایک جی کے کا کوشچن بھی بنے گا کہ ہو فاؤنڈیڈ دی برہمو سماج. تو برہمو سماج کا جو فاؤنڈر تھا وہ راجا رام موہن رائے تھا. تو پہلا برہمو سبھا کہا جاتا تھا، بعد میں اس کو نام دیا گیا برہمو سماج سے. تو راجا رام موہن رائے جیسے لوگ جو ہے وہ سوشل ریفارمرز تھے. ان کو ریفارمرز کہے جاتے ہیں کیونکہ وہ ریفارمرز اس لیے کہیں گے کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے کہ سماج کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سوسائٹی میں چینجز بہت ضروری ہے، اور جتنے بھی انجسٹ پریکٹس ہے، ناانصافانہ جو کام ہم کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، یعنی ستی جیسے کام جسے ہم انجسٹ پریکٹس کہیں گے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو انہیں لگا کہ سب سے بہترین طریقہ جو ہے اس قسم کے چینجز کو لانے کا، وہ لوگوں کو منوانا ہے، لوگوں کو کسی نہ کسی طرح راضی کرنا ہے، ان کو پرسویٹ کرنا ہے کہ آپ پرانی ان پریکٹسز کو چھوڑ دو اور ایک نئی طرز زندگی کو اپنا لو. تو ان چیزوں کے لیے، ان چینجز کے لیے سب سے پہلا ضروری تھا کہ لوگوں کو آمادہ کرے، لوگوں کو تیار کرے، لوگوں کو راضی کرے. تو یہاں پر آپ ایک راجا رام موہن رائے کی ایک پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں 1833 کا. تو راجا رام موہن رائے کافی انٹرسٹڈ تھا، مطلب انٹرسٹڈ، دلچسپی تھا انہیں کس میں، نالج کو، کون سے نالج کو، ویسٹرن ایجوکیشن کے نالج کو سپریڈ کرنا، یعنی مغربی تعلیم کو پھیلانے میں وہ کافی دلچسپی رکھتا تھا ملک کے اندر. اور اس کے علاوہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فریڈم دے اور عورتوں کو مردوں کے برابر درجہ دینے کے فیور میں تھا وہ. تو وہ اس نے لکھے بھی ہیں کہ کس طرح عورتوں کو زبردستی ڈومیسٹک ورک جو ہے نا، گھریلو کام کے پورا بوجھ جو ہے زبردستی عورتوں سے کرواتا ہے، پورا کام عورتوں سے لیتا ہے. انہیں کس طرح گھروں کے اندر محدود رکھا جاتا ہے اور صرف گھر کے چار دیواری جو ہوتی ہے کچن کے اندر ہی ان کو کنفائن کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے ان کو نکلنے نہیں دیتے ہیں، ان سے باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے. اس کے بارے میں راجا رام موہن رائے نے لکھا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا وہ چینجنگ دی لائفز آف ویڈوز ہوگا.